बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, जमादियुस्सानी वो महीना है जिसमें खलीफा अव्वल सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ। मुसलमानों की पहली खिलाफत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कायम हुई और जिसके पहले खलीफा सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, वो खिलाफत राशिदा का आगाज थी। मदीना मुनव्वरा की तर्ज की रियासत की बातें की जाती हैं, लेकिन मदीना मुनव्वरा की तर्ज की रियासत क्या थी और मदीना मुनव्वरा की तर्ज की रियासत क्या होनी चाहिए, इस पर बहुत तफसीली बात हो सकती है। मैं इंशाअल्लाह अगले प्रोग्रामों में इस पर तफसील से बात करूंगा। आज सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि अगर हम वाकई ही पाकिस्तान को मदीना मुनव्वरा की तर्ज की रियासत बनाना चाहते हैं या पाकिस्तान में खिलाफत राशिदा का निज़ाम लाना चाहते हैं या पाकिस्तान में शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला निज़ाम लाना चाहते हैं, तो फिर हमें उन्हीं असूलों पे चलना होगा जिन पे खिलाफत राशिदा कायम हुई थी। नाज़रीन, एक वाक़या आपके सामने अर्ज़ करता हूँ और फिर मैं और आप हम सब सवाल करें अपने आप से कि वो सिद्दीक़ अकबर जिनके लिए अल्लाह तबारक व तआला आसमान से जिब्राईल को भेजते हैं कि जाके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दें कि मैं सिद्दीक़ अकबर से राज़ी हूँ, और सिद्दीक़ अकबर से पूछ कर भी बता दें कि क्या सिद्दीक़ अकबर भी मुझसे राज़ी हैं। वो सिद्दीक़ अकबर जिनसे अल्लाह ये पूछ रहे हैं, जिब्राईल अमीन जब आकर कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अल्लाह ने सिद्दीक़ अकबर के लिए पैगाम भेजा है कि अबू बकर सिद्दीक तुमसे अल्लाह राजी है, और अगला सवाल यह है कि क्या अबू बकर सिद्दीक भी अल्लाह से राजी हैं, तो सय्यदना सिद्दीक अकबर रोते हुए कहते हैं कि मैं अपने अल्लाह से राजी हूं। और ये वो दिन है जिस दिन सिद्दीक अकबर अपना सब कुछ ला के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में निछावर कर देते हैं और सय्यदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बात कहते हैं कि मैं वाकई सिद्दीक़ अकबर से आगे नहीं बढ़ सकता, सिद्दीक़ अकबर नेकी के कामों में मुझसे बहुत आगे हैं। वो सिद्दीक़ अकबर खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, तो ऐलान करते हैं कि आज के बाद सहाबा से मुशावरत होती है और तय होता है कि अपना कारोबार नहीं करेंगे, खिलाफत की जिम्मेदारी संभाली है, अपना जो खर्चा है वो उतना ही लिया जाएगा बैतुल माल से जितना एक आम मजदूर की तनख्वाह है, एक आम आमिल की तनख्वाह है। एक दिन बीवी से कहते हैं कि मीठा खाने को दिल चाह रहा है। बीवी कहती है ऐसी कोई चीज तो घर में नहीं है। सिद्दीक़ अकबर की बीवी हैं। अब वो जो बैतुल माल से आटा आता है उसमें से थोड़ा थोड़ा निकालना शुरू करती हैं और एक दिन आपके सामने हलवा पेश कर देती है। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं कि ये कहाँ से आया। वो अर्ज करती हैं कि इस तरह जो बैतुल माल से हमें आटा आता है या बैतुल माल से जो हमें अनाज आता है उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल के ये मैंने बनाया है। कुर्बान जाऊं सिद्दीक़ अकबर तुम पर, कुरान करीम में अल्लाह ने तुम्हारा जिक्र किया है सानी इसनैनी इज़ हुमा फिल गार, वो रात जिस रात अल्लाह और सिद्दीक़ अकबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं, उसका जिक्र कुरान ने किया है। तो सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगले दिन बैतुल माल के ज़िम्मेदारों को कहते हैं कि इतना आटा मेरे घर में कम भेजा जाए।
آج جب ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، آج جب ہم خلافت راشدہ کی بات کرتے ہیں، آج جب ہم شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، تو ذرا ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال، اپنے مفادات کا تحفظ، اپنی مصلحتوں کے لیے ہر چیز کو قربان کر دینا اور نام لینا کہ ہم مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست چاہتے ہیں، ہم خلافت راشدہ کا نظام چاہتے ہیں، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کا دور دور تک بھی کوئی واسطہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام اور شریعت سے۔ ناظرین و سامعین، اگر ہم نے واقعی پاکستان کو خلافت راشدہ کے نظام کی طرح کے نظام کی طرف لے کے جانا ہے تو پھر ہمیں اپنے اوپر شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نافذ کرنا ہوگا، اپنے گھروں میں خلافت راشدہ کے نظام کو لانا ہوگا، اپنی اولاد پہ، اپنے کاروبار پہ، اپنے دفاتر میں، اپنی فیکٹریوں میں، اپنی تجارت میں۔ اور اگر ہم سارا کچھ یہ نہ کرنے کا خود تو نہیں کرتے اور توقع رکھے کہ پاکستان میں خلافت راشدہ کا نظام آسمان سے آ جائے گا، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایک نعرہ جذبات سے کھیلنا یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن جب تک عملی طور پر ہم اپنے 6 فٹ کے جسم کے اوپر شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ نہیں کرتے، ہم اپنے چند مرلوں یا چند کنال کے گھر کے اندر شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ نہیں کرتے، ہم اپنے کاروبار اور اپنے دفاتر اور اپنے ملازموں پہ خلافت راشدہ کا نظام نافذ نہیں کرتے، اور ہم یہ توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ 22-24 کروڑ کے ملک میں خلافت راشدہ کا نظام یا مدینہ منورہ کی طرز کی یہ ریاست بن جائے گی، اس کے لیے ہر ایک کو انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر کوشش کرنی ہوگی۔ انتخابات کے لیے، اقتدار کے لیے تو یہ نعرے بڑے خوبصورت ہیں، لیکن عملی طور پر سب سے پہلا کام اگر خلافت راشدہ کے نظام میں ہے تو وہ عدل ہے، انصاف ہے، اور اللہ نے بھی قرآن میں کہا ہے ان اللہ یأمر بالعدل، جہاں انصاف کی حالت یہ ہو کہ چہرے دیکھ کے انصاف ملے، جہاں دادا عدالت میں جائے اور پڑپوتے کو فیصلہ ملے، اس ملک میں، اس ریاست میں، اس جگہ پر خلافت راشدہ کا نظام لانے کے لیے بہت بڑی جدوجہد کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے، اور جو مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست کی بات ہے، پہلے اپنے اوپر اس کو نافذ کریں، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ثابت ہوا کہ اپنی تجارت کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، سب کو معلوم ہے، جب ختم کر کے تنخواہ کیا مقرر ہوئی، ایک عام عامل جتنی تنخواہ، ایک عام مزدور جتنی تنخواہ جتنی بازار میں ملتی ہے، یہ مسلمانوں کی خلافت کے، مسلمانوں کی امارت کے سربراہ ہیں۔ اور آج اگر ہم اپنی طرف دیکھیں تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے۔ ناظرین، میرا آج کا دوسرا موضوع دہشت گردی کے واقعات جو گزشتہ دنوں ملک کے اندر ہوئے، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، اسلام آباد میں خودکش حملہ کی کوشش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام آباد کو بہت بڑی تباہی سے بچایا، لیکن سچ یہی ہے کہ دشمن کی طرف سے پاکستان کا جو امن اور سلامتی ہے وہ دشمن کو کسی صورت بھاتی نہیں ہے۔ افغانستان ہمارا بھائی ہے، انصار مدینہ کے بعد تاریخ میں سب سے بڑی
جو قربانی یا اپنے بھائیوں کو قبول کرنا، ان کے لیے اپنے دروازے کھولنا، یہ پاکستان نے کیا ہے، اور ہم اپنے اس عمل پر اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہیں اور اپنے بھائیوں کے ہاں بھی سرخرو ہیں۔ چند لوگوں کی میں بات نہیں کرتا، لیکن افغان قوم پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھائیوں والا سمجھتی ہے، اور ہمارا بھی یہی حال ہے۔ ہم افغانستان کے امن کو پاکستان کا امن سمجھتے ہیں، اور پاکستان کے امن کو افغانستان کا امن سمجھتے ہیں۔ آپ کو علم ہے کہ گزشتہ 20 سالوں میں افغانستان میں کیا کھیل کھیلا گیا۔ پاکستان کی جو نفرت پیدا کرنے کی سازشیں کی گئی، ہندوستان نے وہاں اپنے کونسلیٹوں کو کونسلیٹ نہیں تھے، وہ دہشت گردی کے اڈے تھے، مرکز تھے۔ ان کے ذریعے جو کھیل پاکستان میں کھیلا، اس کے نتیجے میں 80,000 سے زائد پاکستانی شہید ہوئے، لیکن الحمدللہ اس ملک کی قوم اور فوج کے اتحاد نے پاکستان کو محفوظ کیا، اور دنیا میں جہاں جہاں بھی اسلامی دنیا میں دہشت گردی شروع ہوئی، آج تک اس پہ قابو نہیں پایا گیا۔ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے دہشت گردی کو شکست دی، انتہا پسندی کو شکست دی، اور پرامن پاکستان آج ہمارے پاس ہے۔ ایک بار پھر یہ سازشیں کی جا رہی ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ ان سازشوں کے پیچھے کون ہے، لیکن پاکستان کی قوم اپنی افواج کے ساتھ اور سلامتی کے اداروں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ کور کمانڈر کانفرنس ہو یا نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس، اس کے جو اعلامیے ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہماری قیادت کو جو تخریب کاری اور دہشت گردی کے حوالے سے سازشیں کی جا رہی ہیں، وہ نہ صرف علم ہے بلکہ ہماری قیادت اس کے خاتمے کے لیے بھی یکسو ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ صرف حکومت یا افواج پاکستان نہیں، جو باقی جماعتیں ہیں، تحریک انصاف ہے، عمران خان صاحب ہیں، یا اور جماعتیں جو اپوزیشن میں ہیں، ان کو بھی اس معاملے پہ حکومت کے شانہ بشانہ آ کے کھڑا ہونا چاہیے۔ دہشت گردی کا معاملہ صرف حکومت کا معاملہ نہیں ہے، صرف افواج پاکستان کا معاملہ نہیں ہے، صرف سلامتی کے اداروں کا معاملہ نہیں ہے، دہشت گردی کا معاملہ پوری پاکستانی قوم کا معاملہ ہے۔ اور ایک ایسے حالات میں جبکہ ہمارا دشمن ذرائع ابلاغ کے ذریعے، جو جدید ذرائع ابلاغ ہیں، پاکستان کے خلاف مختلف مہمیں لانچ کرتا ہے، چند لوگ ہیں، چند عدد ہیں، بلکہ اگر میں کہوں 10 سے بھی کم ہوں گے، جو بیرونی دنیا میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف مسلسل سازشوں میں مصروف ہیں۔ ان کا کوئی بس نہیں چل رہا، وہ ایک ہی کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح قوم کو یہ بتایا جائے اور باہر دنیا کو یہ بتایا جائے کہ پاکستانی قوم اور فوج کے درمیان ایک گیپ پیدا ہو چکا ہے، فوج کے اندر تقسیم ہو گئی ہے۔ یہ سازشی عناصر ہندوستان اور نہ جانے کس کس کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان کی قوم اور فوج کے درمیان مثالی اتحاد قائم ہے، پوری قوم اپنی افواج اور سلامتی کے اداروں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اسی طرح پاکستان کی فوج جو ایک ڈسپلن، منظم، نظم و ضبط والی فوج ہے، جس کا ماٹو ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ ہے، جس کا ماٹو ایمان اور اتحاد ہے اور نظم ہے، وہ اپنے دشمنوں کے خلاف پرعزم بھی ہے اور محاذوں پہ ڈٹی ہوئی بھی ہے۔ سیاسی دنیا میں ناظرین اختلافات بہت ہوئے ہیں، ہماری تاریخ اختلافات سے بری ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ضیاء الحق صاحب کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی MRD بڑی جدوجہد ہے، لیکن افواج پاکستان کے خلاف جس طرح کی غلیظ مہم ان 8-10 مہینوں میں شروع کی گئی ہے، ہم نے پہلے نہیں دیکھی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت اپنے لوگوں کو منع کرنے کو بھی تیار نہیں ہے، اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت افواج پاکستان اور ملک کے سلامتی کے اداروں کے خلاف چلائے جانے والی مہم کے جو مراکز ہیں، ان کو
ہندوستان اور پاکستان دشمن عناصر کی بھرپور مدد حاصل ہے۔ ایک ٹویٹر یا فیس بک یا کسی جگہ پہ کوئی چیز چلتی ہے، اس کو ہندوستان سے اور دیگر کئی جگہوں سے کس طرح لاکھوں کی تعداد میں پھیلایا جاتا ہے، یہ ہمارے سلامتی کے اداروں کو علم ہے، اور اس کے اوپر اس سے پہلے کئی بار بریفنگیں بھی ہو چکی ہیں، صحافی دوستوں کو بھی بتایا جا چکا ہے، سب کو علم ہے۔ ناظرین، ہمیں اپنی وحدت اور اتحاد سے اس دہشت گردی اور انتہا پسندی کو شکست دینی ہے، اور انشاءاللہ وہ دن قریب ہے کہ جب پاکستان انشاءاللہ ان بحرانوں سے نکل جائے گا۔ ناظرین، ایک اور بہت منظم انداز میں افواہ پھیلائی جا رہی ہے، بلکہ اس حوالے سے جو میری معلومات ہیں کہ نیشنل سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں اسحاق ڈار صاحب نے ایک مفصل تفصیلی جو ردات پیش کی ہے، جو واقعات، حالات اور حقائق رکھے ہیں سامنے، ان میں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ الحمدللہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا رہا۔ پاکستان کو ہمارے جو دوست ہیں، چین ہے، سعودی عرب ہے اور دیگر جو ہیں، ان کا تعاون حاصل ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گا۔ یہ جو مہم چلا رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ کیا میرا سوال ہے آج کہ اگر عمران خان صاحب حکومت میں نہ ہوں تو پاکستان اچھا نہیں ہے، اور اگر وہ حکومت میں ہوں پاکستان میں سب اچھا ہے؟ بھائی، یہ امداد مانگنا، قرض مانگنا، امداد لینا، دوستوں سے تعاون لینا، یہ ہم 75 سال سے کر رہے ہیں، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے۔ اور اگر یہ 75 سال سے جو سلسلہ شروع ہے، یہ ایک دن میں ختم نہیں ہو سکتا۔ ہاں، آپ مل بیٹھیے، اگر واقعی ہی تحریک انصاف کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے اور پاکستان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو وہ کیوں نہیں حکومت کے ساتھ بیٹھتے؟ ایک میثاق معیشت کیوں نہیں کرتے، جس کی دعوت بار بار وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب اور وزراء دے رہے ہیں؟ قوم کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ سچ بات ہے، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اگر ملک میں اندرونی استحکام نہ ہو تو ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہمیں معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام چاہیے ہوگا، داخلی امن و امان کو بہتر کرنا ہوگا، پھر دنیا ساری پاکستان کی طرف آ رہی ہے، پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہے، پاکستان کو مضبوط بنانا چاہتی ہے۔ ہمارے دوست ہمیں کمزور نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن اگر ہماری توجہ صرف یہ ہو کہ میرے مفادات کیا ہیں، میری مصلحتیں کیا ہیں، مجھے وزیر اعظم نہیں بنایا جا رہا تو سب کچھ خراب ہے، تو پھر اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بدقسمتی ہے، بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ بڑے جن کی ساری بات مان کے بیٹھ جائیں وہ اب نہیں ہیں، اور اگر کوئی ہے بھی تو وہ بے بسی سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں پاکستان کو باہمی اتحاد سے مضبوط بنانا ہے، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پاکستان کو ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے، پاکستان میں امن و استقرار کا بول بالا ہو، پاکستان میں استحکام آئے، اور ہماری قیادت کو رب العالمین یہ شعور دے کہ وہ آپس میں ایک ٹیبل پر بیٹھ جائیں اور مسائل کو حل کریں۔ اگر ایسا نہیں کرتے، اس سے مصائب اور مسائل اور بڑھیں گے۔ آج میاں شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، کل الیکشن ہوں گے، کون وزیر اعظم ہوگا اللہ جانتا ہے۔ اگر ہم نے یہ رویہ اپنا لیا کہ ہم نے قومی مسائل پہ بھی ایک ٹیبل پر نہیں بیٹھنا، دہشت گردی کے جو واقعات خیبر پختونخوا میں ہو رہے ہیں، وہاں کی حکومت تحریک انصاف کی ہے، اسے مرکز کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے، اور اگر وہ اس کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے ہیں
تو پھر افسوسناک بات یہ ہوگی کہ پاکستان، ہم تو ممکن ہے اپنی ناؤں کو بڑا کر لیں، لیکن پاکستان اور پاکستانی قوم کو ہم نقصان کریں گے۔ یہی گزارشات تھی اور یہی ہماری عرض ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔